अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आप लोगों को भी इसका सवाब मिलता रहे। सो मिलते हैं वीडियो के एंड में। अल्लाह ताला ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको अज़ीम अखलाक अता फरमाए। आप अज़ीम अखलाक पर हैं, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों की और कुछ रवैयों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो इंसान के अखलाकी रवैये होते हैं ना, ये भी बड़ी अहम ज़रूरत होते हैं इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर रवैयों में अखलाक ना हो, लहजों में ख़ूबसूरती ना हो, तो इंसान के लिए वक्त गुजारना नहायत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं ना दोस्तों से कहता रहता हूँ कि किसी खुली जगह पे अहबाब के लिए बंदोबस्त किया जाए, ताकि लोग तकलीफ़ का शिकार ना हो। प्यार से आ जाते हैं कई सारी जगहों पे, बल्कि शायद सारी जगहों पे अब यही मसला बनता है जगह का, लेकिन उस वक़्त अहबाब बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं करते, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अब तो जैसे है वैसे ही रहेगा। भाई आप बोलें तो नाना, आप इतना शोर करेंगे तो मैं बात कैसे करूँगा। अल्लाह ताला ने खैर किया है, कुछ बेहतरीन। अब एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। अज़ीज़ दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की तारीफ़ की है। हमारे ज़माने में ये रवैया हो गया है कि अगर इखलाक की, किरदार की कोई भी बात की जाती है तो लोग समझते हैं शायद ये एक, बेटा आप दो लोग रह गए हैं, यहाँ तो आप बैठ जाएं, पीछे आपके सब इशारे दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें ना यार, मैंने तो कभी इतना टाइम ही नहीं लगाया, जलसा सीधा कर दो। हाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। अल्लाह आपको बरकत दे। आप तो बड़े ही प्यारे लोग हैं, आए सारे प्यार से, पर वो प्यार में जीतना चाह रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि प्यार में जो मज़ा हारने का है ना, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। इसमें तो कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे पर इशार करना चाहिए, कहना चाहिए यार आप बैठ जाएं, मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। ये तो दीनी माहौल है, इसमें तो इशार की ज़रूरत है। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इखलाक की बात की जाए तो शायद ये बड़ा आम सा सादा सा कोई उन्वान है। हालांकि याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैं मकार में अखलाक की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। फरमाया मैं अखलाक ही को तो मुकम्मल करने आया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अखलाकी रवैयों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा हो। हमारे यहाँ लोगों ने अखलाक का माना भी अपनी मर्ज़ी का किया हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ मीठा बोलना ही अखलाक है। हालांकि मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन सिर्फ मीठा ही बोलना अखलाक नहीं। मीठा तो लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं। मीठा तो इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे अब काम पड़ गया, और बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है इसलिए वो मीठा बोलते हैं। आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पे चले जाएं तो वहाँ जो सेल्समैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने बोलना ही मीठा है। ग्राहक जितनी मर्ज़ी तलखी करे वो तलख नहीं होते, मीठा बोलते हैं। बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है अमीर से मीठा बोलते हैं, गरीब से मीठा, तो ये अखलाक नहीं है। ये तो उन्होंने कुछ देर के अपने लिए अपने आप को समझाया है, कायल किया।
یاد رکھیے گا، صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔ اس کے مزاج میں، اس کی کو ذرا کم کر دیں، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے۔ اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا۔ ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے۔ حالانکہ یاد رکھنا، سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے، تقریر ہوتی نہیں تھی، لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا، جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا۔ آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا۔ اس کے لیے آپ کو، اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے، نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے، وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ آسانی سے نیکی کر لے، مشکل درپیش نہ ہو، بندہ با اخلاق ہوتا ہے۔ جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا، آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں، آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں، کیا بات ہے، لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب، یہ استاد صاحب نے سبق پڑھ کے آیا، یہ اس تنظیم کا آدمی ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو، آپ کے پیر صاحب کو، آپ کی تنظیم کو، کہے گی پتہ ہے مجھے کس معنی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں۔ جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا، آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں، لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات۔ ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی، مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا، شروع سے رکھی ہے، اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک۔ میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں، یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر۔ صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں، اخلاق اور کردار کو سمجھیں۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی، جس سے تعارف ہوا تھا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔
دیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا. آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط، باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک. حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ، بھائی آپ بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے؟ یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی قومی عالمی شہرت یافتہ، یہ کہاں سے آ گئی؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں، رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے، کر لو تھوڑی تاخیر. وہاں کے بندو ختم کرو، آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے، ایک پیغام دو، بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے. وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا، 9 اور میں 6 سمجھتا رہا. یہ چھوڑیں ان چیزوں. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے، پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ، تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے تھے. یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے. عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے، جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں.
تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں. تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے, عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا تو چھڑ دے گڈھا, مفتی صاحب لنگ گئے نہیں, ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے. آپ نظم والے ہوں, اخلاق والے ہوں, سچائی والے ہوں, دیانت داری والے ہوں, دوسروں کا خیال رکھیں, کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. صحیح حدیث میں موجود ہے, نماز ہی پڑھاتے تھے نا, قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا, کتنا اعزاز والا کام ہے. یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلا لیا, اور لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, آپ دور کرتے ہیں. فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں معتدل پڑھائیں. اور خود حضور کا عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. ہمارا جب کسی شے کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی, میں نماز مختصر کر دوں. تو میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس, ہماری طبیعت ہی نہیں رہی. کوئی آدمی ہارن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے, گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں, اور وہ ہارن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا, آگ بجھانی ہے جا کے. ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا, اور دوسرا اخلاقی رویہ یہ ہے. اور میرے بھائی یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں, لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تنبیہ فرمائی, کسی کو تکلیف ہو, اذیت ہو. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا, ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے. جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے, اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے. بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں, وہ عزت نہیں ہوتی, وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا. اپنے اخلاقی رویے ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے, حضور سے خیرات لینی ہے اخلاق اصل. ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے, ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے, بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں, بڑوں کے معاملے. جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نا, حساس ہوتا جاتا ہے, اسے باتیں تکلیف دینے لگتی ہیں. وہ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پاوے تھوڑا دین کرن, میرے نال بولن صحیح کرن. وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیوم اونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اپنا رویہ, لہجہ, اس پر غور ہو. جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دے. اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کہ اسے پورا غصہ دلائے, جو پھر کنٹرول کرے, وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے. آ کے کہا گیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنیع کرتے ہیں, نقل کفر نہ باشد. تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا, میں تو محمد ہوں, اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں. تو پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں, چھوڑو, وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں. میرے عزیز تھوڑا سا برداشت, اور آپ جملوں سے غور کریں, کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں, آزمائش میں تو نہیں. میں پہلے مختصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا, آپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے, تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں, آپ غور فرمائیں گے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضور فرمانے لگے عائشہ
جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض۔ تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو تو جناب عائشہ کہتی ہے حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دل میں آپ احساس پیدا کریں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوں گے۔ میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، 2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا، اور کئی دفعہ عمر بھر کا پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے، پر ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ میں ابھی آیا ہوں نا، دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں، خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں، پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں یہاں موجود ہوں، یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں رکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں۔ جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ تو کہتے ہیں کتنے پہنچے۔ اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا حاضری دینے کے لیے، اس قدر دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ اس طرح بھاگے، ظاہر ہے کچھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، کچھ عبادت کر رہے ہیں۔ کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف۔ بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا، سائڈ پہ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں، لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات، اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، اوہو کیا بات، یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر۔ اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے، اخلاقی رویہ یہ میں نے دو کام ہو جائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض بزرگ اپنا آپ سمیٹ بھی نہیں پاتے بیچارے اور اذیت میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا بڑے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے، میں ہمت ور رکھتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں۔ لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو، کسی اجتماع سے نکلنا ہو، جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں، وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں، کچھ فرق پڑتا۔ جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا، اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا، پچھتاوا چھوڑ جائے گا، اس غصے کو چھوڑ ہی دیں، تھوڑی دیر 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر۔ کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا، ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندھے ہو۔ اس بندے نے بھی کہا فوراً اٹھتے، اندھے ہیں آپ، میرا پیر دبا دیا۔ بڑا سخت موقع ہے، بادشاہ وقت، امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام
حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھے ہیں، تو یہی موقع ہے، یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں، یہاں پھر آپ ذرا چپ کر دیں اور اس کوڑے گھونٹ کو 1 منٹ کے لیے پی کے دیکھیں، پھر اس کی شفا کتنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہو، مجھے نظر آتا۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال دی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا حضور، اس بے ادب نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ میں کہا ہے جناب نہیں کہا۔ تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جی آپ سے بات کر رہے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے۔ ہاں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اتنا سا ہی تو مسئلہ ہے۔ اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو عمر بھر پچھتاوا رہتا۔ والد صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کر ہی لیں گے، ایسا کر لیں گے نا۔ اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہو جائے، مشکل تو نہیں۔ اماں جی کے سامنے تو کر لیں گے نا۔ اے جنہ دی مووی بن رہی صرف یہ نہیں ہاں نہ کر رہے، گل پکی نہ ہو جائے، باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ والد صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کا برداشت کر لیں گے۔ سید صاحب ہیں، عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دے تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات آپ سے یہ ہے، ہر نماز میں ہر موقع پر فلسطین کے لیے دعا کریں اور اپنے اندر ان کی حمایت کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر آج امت ان کا احساس نہیں کرے گی تو پھر یہ امت واحدہ ہونے کا ثبوت نہیں دے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے، اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل آگے چلے گی، جاری رہے گی نا؟ آپ لوگ تشریف رکھیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ محفل آپ کی جاری ہے، پروگرام چلے گا نا نام سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، پاکستان پر فضل فرما، اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی رحمت اور اپنا فضل نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا
सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आप लोगों को जिस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वैसी वीडियोज़ लाऊंगा। सो मिलते हैं अगले दिन।